सिने इंक पॉडकास्ट। आप सुन रहे हैं सिने की पॉडकास्ट सीरीज मुसाफिर की डायरी। पेश है 15वां एपिसोड। मशहूर पत्रकार, लेखक और फिल्म डायरेक्टर ख्वाजा अहमद अब्बास फ्रांस की राजधानी पेरिस में हैं, और वो जो देख रहे हैं और बयान कर रहे हैं, लगता है उनको पेरिस से इश्क हो गया है। अब तक आप सुन चुके हैं 1938 में अब्बास साहब दुनिया की सैर पर निकले, और फिर इस सैर पर एक सफ़रनामा लिखा, मुसाफिर की डायरी, जो 1940 में पहली बार दिल्ली से पब्लिश हुआ। मुसाफिर की डायरी को उर्दू का पहला मॉडर्न सफ़रनामा माना जाता है। सुनिए मुसाफिर की डायरी 15वां एपिसोड। पेश कर रहे हैं परवेज़ आलम। न्यूयॉर्क के बाद पेरिस, 20वीं सदी के बाद 15वीं या 16वीं सदी। ऐसा मालूम होता है कि 5 दिन में 5 सदी पीछे के ज़माने में पहुंच गए हैं। बावजूद अपनी बिजली की ज़मींदोज़ रेलों, ट्रामों और मोटरों के, पेरिस का शहर पुरानी वसा का है। न सिर्फ इमारतें पुरानी हैं, बल्कि यहाँ का तमाम माहौल न्यूयॉर्क के मुकाबले में सुस्त रफ्तार और दकियानूसी और साथ ही ज़्यादा पुरसकून है। शहर के बीच में दरिया सेन बहता है, आहिस्ता आहिस्ता, खरामा खरामा, गोया इसको समंदर तक पहुंचने के लिए कोई जल्दी नहीं है। बस पेरिस के रहने वालों का भी यही हाल है। न्यूयॉर्क में हर शख्स दौड़ कर चलता है, पेरिस में चूंटी की चाल। इत्मीनान से इधर उधर देखता हुआ दरिया सेन के किनारे सैकड़ों आदमी दिन भर मछली पकड़ने की डोर पानी में डाले बैठे रहते हैं, साधुओं की तरह कोई वजीफा पढ़ रहे हैं। सुबह से शाम तक ख्वाह एक मछली भी हाथ ना आए, मगर उनका मकसद मछली पकड़ना नहीं है, बल्कि इत्मीनान से वक्त गुजारना है। इसी तरह हर होटल और रेस्तरां में लोग घंटों बैठे गपशप किया करते हैं, ऐसे इत्मीनान से जैसे कि उनका और कोई काम है ही नहीं। ये कहवा खाने और रेस्तरां भी खूब हैं। बाज़ लोग तो इनको क्लब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ आकर अखबार पढ़ते हैं, ख़त लिखते हैं, उस पते पर अपने खतूत मंगवाते हैं। दोस्तों के नाम कोई पैगाम छोड़ना हो तो कहवा खाने के बोर्ड पर लगा जाते हैं। अब तक दुनिया में जितने शहर मैंने देखे हैं, पेरिस उन सब में सबसे खूबसूरत है। यहाँ के बागात, पार्क, पुरानी इमारतें, अजायब घर, साफ़ और कुशादा सड़कें, बारोनक बाज़ार देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। हर सड़क के किनारे पैदल चलने वालों के लिए चौड़ी चौड़ी पटरियां हैं, जो बाज़ जगह असल सड़क से भी ज़्यादा चौड़ी हैं। कहवा खानों के सामने उन पटरियों का तकरीबन आधा हिस्सा कुर्सियों और मेज़ों से घिरा रहता है, क्योंकि बहुत से लोग सड़क के किनारे बैठकर शराब या काफ़ी पीना चाहते हैं, ताकि तमाम वक्त सैर भी करते रहें। पेरिस के करीब ही वर्साई वगैरह के मकामों पर पुराने बादशाहों के महल्लात हैं, और कोई 6-7 मील पर एफिल टावर है, जो शहर के हर हिस्से से नज़र आता है। एफिल टावर दुनिया का सबसे ऊंचा आहनी मीनार है। इसके ऊपर बिजली के लिफ्ट से चढ़ते हैं, और इसकी चोटी पर से तमाम पेरिस का नज़ारा दिखाई देता है। अर्ज़ां ज़िंदगी। पेरिस में भी हमारे पुराने शहरों की तरह ऊंची नीची गलियां हैं। एक दिन उस शानदार होटल में ठहरने के बाद मैं एक सस्ते होटल में आ गया हूँ, जो ऐसी ही एक गली में वाक़ है। अब होटल क्या, बोर्डिंग हाउस है। 20 कमरे हैं, जिनको एक बूढ़ी बेवा किराए पर देती है। जिस कमरे में मैं हूँ वो मुख्तसर है, मगर मेरी ज़रूरियात के लिए काफ़ी है। एक अच्छा आरामदेह पलंग और बिस्तर है, 2 कुर्सियाँ, एक मेज़, एक कपड़ों की अलमारी और एक मुंह धोने की सैलाबची। कमरे में भाप के पाइप लगे हुए हैं, जो सर्दी के मौसम में कमरा गर्म रखते हैं। किराया तकरीबन ₹1 रोज़ है। मेरे ख्याल में दुनिया के किसी शहर में, यहाँ तक कि बम्बई या कलकत्ता या दिल्ली में भी, इतने सस्ते किराए पर ऐसा कमरा नहीं मिल सकता। पेरिस में हर चीज़ मुकाबलतन सस्ती है। 8-9 आने में मामूली किस्म का खाना मिल जाता है। न्यूयॉर्क के गरां नरखों के बाद तो पेरिस के अखराजात और भी कम मालूम होते हैं। शहर के जिस इलाके में ठहरा हुआ हूँ, उसमें ज़्यादातर तालिब इल्म रहते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी करीब ही है। यहाँ 2-3 हिंदुस्तानी तालिब इल्मों से भी मुलाकात हुई, जो बेचारे बड़ी खातिर से पेश आए। उनसे मालूम हुआ कि पेरिस की यूनिवर्सिटी में लंदन, ऑक्सफोर्ड वगैरह से अखराजात बहुत कम हैं और तालीम अच्छी होती है, मगर जब सरकारी मुलाजमत का दारोमदार बरतानवी यूनिवर्सिटियों की डिग्री पर हो, तो भला
ہندوستانی طالب علم یہاں کیوں پڑھیں گے؟ ویسے عیاشی کے لیے ہر ہفتہ اتوار کو درجنوں ہندوستانی طالب علم لندن وغیرہ سے پیرس آتے رہتے ہیں۔ مسجد یا ایک رات کو میں پار کر اپنے ہوٹل واپس آ رہے تھے تو ایک گلی میں سے ایسی آواز آئی جیسے کوئی کلام مجید پڑھ رہا ہو۔ آواز کی سمت میں جا کر دیکھا تو ایک عربی وضع کی عمارت نظر آئی۔ محرابوں وغیرہ سے معلوم ہوتا تھا کہ شاید مسجد ہے۔ اندر جھانک کر دیکھا تو ایک بڑے کمرے میں مخملی جانوازیں بچھی ہوئی ہیں، عربی کے کتبے ٹنگے ہوئے ہیں اور ایک بڑا جھاڑ درخت میں ٹنگا ہوا ہے۔ اب تو اور بھی یقین ہو گیا کہ یہ مسجد ہی ہے۔ اتنے میں ایک ملازم نے جو عربی لباس میں تھا فرانسیسی زبان میں ہمارا خیر مقدم کیا اور اندر آنے کا اشارہ کیا۔ اب اس کے پیچھے پیچھے ہم چلے تو وہ ایک قہوہ خانے میں لے چلا جہاں سے تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ نیچے جا کر راز کھلا کہ یہ مسجد نہیں ہے بلکہ قہوہ خانہ، بلکہ شراب خانہ ہے۔ تہ خانے میں تقریباً 15-20 آدمی قالینوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں زیادہ عرب اور مصری تھے اور چند امریکن اور انگریز۔ بیچ میں ایک نوجوان بیٹھا ہوا عربی گیت گا رہا تھا اور اسی کی آواز پر ہم کو تلاوت قرآن مجید کا دھوکہ ہوا تھا۔ اب تو ہم آ کر پھنس ہی گئے تھے، اس لیے بیٹھنا پڑا۔ میں نے قہوہ منگایا اور پارکر نے عربی شراب۔ قہوہ اتنا کڑوا تھا کہ نیند کا ست معلوم ہوتا تھا۔ بعد میں پارکر نے بتایا کہ اس نے عمر بھر میں اس کھجور کی شراب سے زیادہ تیز اور نشہ آور شراب نہیں پی۔ معلوم نہیں کس طرح یہ عرب پیالیوں پر پیالیاں چڑھا رہے تھے۔ گانا ختم ہوا تو ایک عرب لڑکی نے ناچنا شروع کر دیا۔ ناچ کیا تھا؟ عجیب مسخرہ پن تھا۔ اگر تھرک تھرک کر پیٹ بجا بجا کر اچھل کود کرنے کو ناچ کہہ سکتے ہیں تو یہ بھی کوئی ناچ تھا؟ ایک کافی کوفت ہوئی اور موقع پاتے ہی ہم دونوں وہاں سے بھاگے۔ پیرس میں کافی عرب آبادی ہے۔ جس طرح ہندوستانی طالب علم لندن اور دوسری انگریز یونیورسٹیوں میں پڑھنے جاتے ہیں، اسی طرح فرانس کے افریقی مقبوضات سے عرب طالب علم پیرس آتے ہیں۔ ان کے علاوہ یہاں الجیریا اور ٹیونس کی فوج کا ایک دستہ بھی رہتا ہے۔ اکثر پیرس کے بازاروں میں یہ سپاہی گھومتے نظر آتے ہیں۔ ان کی وجہ سے یہاں بہت سے عربی اور مصری قہوہ خانے اور ہوٹل ہیں اور عربی کے اخبار بھی کثرت سے فروغ ہوتے ہیں۔ پیرس میں ہندوستانی۔ پیرس کے قیام کے دوران میں ان ہندوستانیوں کی مضحکہ خیز حرکتوں کا حال معلوم ہوا جو یہاں عیش پرستی کے لیے آتے ہیں۔ سنتا ہوں کہ ایک مہاراجہ صاحب نے قہوہ خانے میں رات بھر میں تقریباً 10,000 روپے خرچ کر دیے۔ ایک نواب صاحب نے پورا ہوٹل کرائے پر لے لیا اور تمام کمروں کو پیرس کے کونے کونے سے تلاش کر کے طوائفوں اور حسن فروش لڑکیوں سے بھر دیا۔ ہر سال یہاں درجنوں والیان ملک ہندوستان سے آتے ہیں اور اپنی صحت اور اپنی رعایا کی گاڑھے پسینے کی کمائی کا لاکھوں روپیہ برباد کر کے واپس جاتے ہیں۔ پیرس کے عشرت خانوں میں ہندوستانی نوابوں اور راجاؤں کی فیاضی اور بے عقلی کی سینکڑوں داستانیں مشہور ہیں۔ نہ صرف نواب اور راجا بلکہ اور لوگ بھی پیرس میں آ کر خوب بے وقوف بنتے ہیں۔ ایک صاحب جیب میں تقریباً 2,000 روپے کے فرینک والے ایک دلال کے ساتھ ایک عیش گاہ میں گئے جہاں ایک مرمری تالاب میں درجنوں برہنہ لڑکیاں تیر رہی تھیں۔ آپ بھی کپڑے اتار ان کے ساتھ نہانے لگے۔ بعد میں تالاب سے نکلنے لگے تو کیا دیکھتے ہیں کہ دلال مئے ان کے کپڑوں اور روپے کے غائب ہے۔ مادرزاد برہنہ، نہ صرف جیب میں کوڑی نہیں بلکہ سرے سے جیب ہی ندارت، فرانسیسی زبان سے ناواقف۔ آخرکار بڑی مشکل سے ایک ڈریسنگ گاؤن عاریتاً لی اور ٹیکسی میں بیٹھ کر اپنے ہوٹل پہنچے۔ ٹیکسی والے کے ہاتھ میں اپنی بیوی کے پاس پرچہ بھیجا تو کمرے سے کپڑے آئے اور یہ حضرت ہوٹل میں داخل ہو پائے۔ بیوی کو انہوں نے اپنے کپڑے گم ہونے کی کیا وجہ بتائی یہ نہیں معلوم، مگر سب سے زیادہ دلچسپ قصہ پنجاب کے ایک مشہور اردو شاعر کا ہے جو ایک ناچ گھر میں تماشا دیکھنے گئے اور برہنہ لڑکیوں کا غول دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ 13 ستمبر، کل رات ایک تاریخی رات تھی۔ امن یا جنگ، اس سوال کا فیصلہ ہونے والا تھا۔ تمام دنیا اور خصوصاً پیرس کی آبادی ہٹلر کی تقریر کا انتظار کر رہی تھی۔ شام کے 5 بجے سے پیرس والے اپنے اپنے گھروں سے نکل کر یا سڑکوں پر گھوم رہے تھے یا ہوٹلوں اور قہوہ خانوں میں بیٹھے ہوئے انتظار کی گھڑیوں کو باتیں کر کے کاٹ رہے تھے۔ جا بجا مختلف سیاسی خیالات کے ماننے والوں میں بحث مباحثے جاری تھے۔ سرمایہ دار اور دکاندار، کلرک اور طالب علم، آرٹسٹ اور مزدور، سپاہی اور حسن فروش عورتیں، ہر ایک کے دماغ میں صرف ایک سوال چکر لگا رہا تھا: امن یا جنگ؟ 10-12 دن سے تمام دنیا کے سامنے یہ سوال درپیش تھا اور آج
اس کا جواب ملنے والا تھا۔ کئی دن سے سپاہیوں سے بھری ہوئی ریلوے ٹرینیں مغربی مورچے کی طرف جا رہی تھیں۔ فوج میں بھرتی ہونے کے اعلان جا بجا لگے ہوئے تھے۔ ہر گھر میں حکومت کی طرف سے شائع شدہ ہدایات لگی ہوئی تھیں کہ ہوائی حملے کی صورت میں شہریوں کو کیا کرنا چاہیے، اور جہازی کمپنیاں آپ کو ٹکٹ فروخت کرتے وقت یہ شرط لگاتی تھیں کہ اگر اس وقت تک جنگ نہ شروع ہو گئی تو۔ میں چند اور لوگوں کے ساتھ موٹر میں شہر کے تاریخی مقاموں کی سیر کو گیا۔ ہمارے گائیڈ نے وہ گرجا دکھایا جس پر پچھلی جنگ میں جرمن گولے آ کر پڑے تھے۔ جب ہم نے گرجا کی دیوار میں گولوں کے سوراخ دیکھے تو سب جنگ کے ہیبت ناک امکانات کا خیال کر کے دفتن خاموش ہو گئے، اور آج آخر کار یہ معلوم ہی ہو جائے گا کہ امن یا جنگ۔ 7 بجے کے قریب شام کے اخباروں میں ہٹلر کی تقریر شائع ہوئی۔ لوگ جو انتظار کرتے کرتے تقریباً دیوانے ہو گئے تھے، اخبار بیچنے والے لڑکوں پر اس طرح جھپٹے جیسے کہ بھوکے بھیڑیے شکار پر گرتے ہیں۔ مگر یہ تقریر پڑھ کر کسی قدر مایوسی ہوئی۔ نہ جنگ کا فوری اعلان تھا، نہ امن کا وعدہ۔ مگر اس وقت پیرس والے ہٹلر کی تقریر کے سیاسی پہلوؤں پر غور نہیں کر رہے تھے۔ اس وقت تو بس یہی خیال تھا کہ فی الحال جنگ نہیں ہوگی۔ 1 مہینہ، 1 ہفتہ یا 1 دن، کچھ عرصے کے لیے امن ضرور رہے گا۔ عورتیں جو اپنے بیٹوں یا شوہروں کی جدائی کے خیال سے ہراساں بیٹھی ہوئی تھیں، عارضی امن کی خبر سن کر خوشی کے آنسو روتیں۔ ناچ گھر، قہوہ خانے اور ہوٹل جشن منانے والوں سے بھر گئے۔ ہر طرف سے گانے کی آواز سنائی دی۔ کل جو بھی ہو، آج تو کم از کم خوشی منانے کے لیے، محبت کرنے کے لیے، شراب پینے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہنسنے بولنے کے لیے، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گپ مارنے کے لیے وقت تھا۔ یہ تو رات کا حال تھا۔ آج صبح سورج کی روشنی میں ہٹلر کی تقریر پڑھ کر یقین نہیں ہوتا کہ یہ امن کی گھڑیاں دراز ہوں گی۔ اخباروں میں پھر ہٹلر کی فوجوں کی نقل و حرکت کی خبریں ہیں۔ جنگ کا منحوس سایہ یورپ پر ابھی تک چھایا ہوا ہے۔ بروم فیلڈ۔ پیرس کا قیام مسٹر اور مسز لوئی بروم فیلڈ سے ملاقات کے لیے بھی یادگار رہے گا۔ مسٹر بروم فیلڈ ایک مشہور امریکن مصنف اور ناول نویس ہیں۔ 6 برس پہلے میں ان سے علی گڑھ میں ملا تھا، جہاں وہ ہندوستان کی سیر کے دوران میں ہفتے بھر کے لیے ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس کے بعد وہ ہندوستان کئی بار گئے اور کل ملا کر کوئی 2 برس مختلف شہروں میں قیام کیا۔ ہر قسم کے ہندوستانیوں سے ملے اور ہر طبقے میں اپنے دوست بنائے، یہاں تک کہ بڑودہ میں خاص شہر کے وسط میں ایک مکان لے کر بالکل ہندوستانی طرز پر 6 مہینے تک رہتے رہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایک ناول دی رینز کیم کے نام سے لکھا، جو ہندوستان کی ایک فرضی ریاست کے متعلق ہے۔ اس ناول کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بروم فیلڈ کو ہندوستان اور ہندوستانیوں سے کتنی ہمدردی ہے، اور ان کے سماجی مسئلوں کا انہوں نے کتنی گہری توجہ سے مطالعہ کیا ہے۔ بروم فیلڈ پیرس سے 15 میل کے فاصلے پر ایک نہایت ہی خوبصورت گاؤں سانلی میں رہتے ہیں۔ گو وہ امریکن ہیں، مگر سال کا زیادہ تر حصہ پیرس میں گزارتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب جی چاہتا ہے دنیا کا سفر کراتے ہیں۔ بروم فیلڈ کے ناول دی رینز کیم کی 50,000 جلدیں فروخت ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا فلم بھی بن گیا ہے، اور اس کا کافی معاوضہ ملا ہے ان کو۔ اس لیے بروم فیلڈ کافی آرام سے زندگی بسر کرتے ہیں، مگر میاں بیوی دونوں حد درجہ مہمان نواز اور ملنسار ہیں۔ تمام امریکنوں کی طرح سابقو اور سادہ مزاج اور بے تکلف ہیں۔ مجھے دونوں نے پہچان لیا، بلکہ اپنے البم میں ہم لوگوں کی وہ تصویریں بھی دکھائیں جو انہوں نے علی گڑھ میں لی تھیں۔ گھنٹوں ہندوستان کے متعلق باتیں کرتے رہے۔ ہمارے ملک سے ان دونوں کو بے حد محبت ہے، اس قدر کہ اپنے مکانوں کی دیواروں پر مسز بروم فیلڈ نے ہندوستان کے رنگین نظارے پینٹ کر رکھے تھے۔ فرانسیسی شہنشاہیت۔ بروم فیلڈ کے ساتھ میں فرانسیسی شہنشاہیت کا ایک تماشا دیکھنے گیا۔ سانلی میں فرانس کی مراکشی اور افریقی فوج کی چھاونی ہے۔ اس فوج کا سالانہ معائنہ اور گھڑ دوڑ وغیرہ کے کھیل ہو رہے تھے۔ ہندوستان میں ہم لوگوں کو عام طور سے یہ نہیں معلوم کہ انگریزوں کی طرح فرانس کی سلطنت بھی افریقہ اور ایشیا میں دور تک پھیلی ہوئی ہے۔ گو فرانس کے مقبوضات میں کوئی ہندوستان جیسا زبردست ملک تو نہیں ہے، مگر پھر بھی شمالی افریقہ میں فرانس کا جھنڈا ہزاروں مربع میل پر لہراتا ہے۔ ان ملکوں میں بھی قوم پرستوں کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے۔
صنعتوں کو تباہ کر کے فرانسیسی سرمایہ کے لیے میدان صاف کیا جاتا ہے۔ وہاں بھی فرانسیسی حاکموں کو بیجا اور جابرانہ اختیارات حاصل ہیں اور ملک کی آبادی پر اکثر ظلم ہوتا ہے۔ مگر انگریزی شہنشاہیت اور فرانسیسی شہنشاہیت میں ایک بڑا فرق ہے۔ انگریز اپنی سلطنت میں ہمیشہ حاکموں کی طرح الگ تھلگ رہتے ہیں، غیر ملکیوں سے کبھی سماجی اور ذاتی تعلقات نہیں پیدا کرتے، نہ اپنی خاص وضاقتہ اور قومی خصوصیات چھوڑتے ہیں۔ لطیفہ مشہور ہے کہ انگریز افسر افریقہ کے جنگل میں بھی رات کو کھانا کھانے جب اکیلا بیٹھتا ہے تو رواج کے مطابق کھانے کا کالا لباس ضرور پہنتا ہے۔ اس کے برخلاف فرانسیسی جو مخبوزات اور نوآبادیات میں سرکاری افسر یا تاجروں کی حیثیت سے جاتے ہیں، وہ وہاں کے لوگوں کا لباس اور آہستہ آہستہ ان کی دوسری عادتیں اور خصوصیات اختیار کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ مراکشی اور الجیرین عورتوں سے شادی کر لیتے ہیں۔ سانلی کی چھاؤں میں نے دیکھا کہ مراکشی فوج کے فرانسیسی افسر بھی وہی وردی پہنتے ہیں جو ان کے سپاہی، یعنی کہ لال ترکی ٹوپی، شلوار نما پاجامہ اور عبا۔ ان سپاہیوں کی شہ سواری اور تلوار کے کھیل دیکھنے کے لیے ہزاروں تماشائی جمع تھے۔ یہ کالی فوج پیرس میں 2 غرض سے رکھی گئی ہے۔ اول تو اپنی سلطنت کی شہرت کرنے کے لیے، تاکہ ہر ایک کو یہ یاد رہے کہ فرانسیسی افریقہ کے ملکوں پر بھی حکومت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ فرانسیسی حکومت کو یہ بھی خطرہ ہے کہ کبھی ملک میں سوشلسٹوں یا کمیونسٹوں نے انقلاب پیدا کیا تو ممکن ہے فرانسیسی فوج ان کے ساتھ ہو جائے۔ ایسی حالت میں یہ کالی فوج سرمایہ داروں کی حفاظت کرے گی۔ انوکھا شہر پیرس وہ شہر ہے جہاں سڑکوں اور گلیوں کے نام نہ صرف بادشاہوں، وزیروں، جرنیلوں اور سیاستدانوں کے ناموں پر رکھے جاتے ہیں، بلکہ شاعر، ادیبوں اور فلسفیوں کے نام پر بھی۔ فحش تصویریں گرجاؤں کی سیڑھیوں پر بکتی ہیں۔ لوگ بلا تکلف پولیس والے سے قہوہ خانوں کا پتہ دریافت کر سکتے ہیں۔ شراب کھانے کے ساتھ مفت ملتی ہے، مگر پانی مشکل سے ملتا ہے اور اکثر اس کی قیمت دینی پڑتی ہے۔ موٹریں اور گاڑیاں سڑک کے بائیں بازو کے بجائے دائیں بازو چلتی ہیں۔ عام لوگ آپس کے میل ملاپ میں اتنا ہی تکلف برتتے ہیں جتنا کہ لکھنؤ والے۔ لندن کے شام کے اخبار گھنٹے بھر میں ہوائی جہاز سے یہاں پہنچ جاتے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں فروخت ہوتے ہیں۔ ہر تیسرا آدمی جو آپ کو سڑک پر نظر آتا ہے وہ انگریز ہوتا ہے یا امریکن۔ ننگا ناچ دیکھنا یا سڑک پر بیٹھ کر شراب پینا عیب نہیں سمجھا جاتا، مگر اتوار کو گرجا نہ جانا گناہ ہے۔ شاہی محلوں کے باغات میں انقلاب پرستوں کے مجسمے نصب ہیں اور کالجوں کے برابر میں قہوہ خانے ہیں۔ لمبے لمبے بالوں والے آرٹسٹ ہر جگہ بیٹھے نظر آتے ہیں اور بہانہ ملتے ہی آپ کے ساتھ کھانا کھانے یا شراب پینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ بعض قہوہ خانوں میں سینکڑوں قیمتی اور نادر تصویریں لگی ہیں جو بھوکے مصوروں نے کھانے اور شراب کے عوض کوڑیوں کے مول بیچ دیں۔ پیرس کو پیرس والے پیرس نہیں، پاری کہتے ہیں۔ مسافر کی ڈائری۔ ابھی آپ نے خواجہ احمد عباس کے اس سفر نامے کا 15واں ایپیسوڈ سنا۔ پیش کر رہے تھے پرویز عالم۔ سننگ کے سبھی پوڈ کاسٹ ایپل، اسپوٹیفائی اور دوسرے بڑے پوڈ کاسٹ نیٹ ورکس پر بھی سنے جا سکتے ہیں۔ یوٹیوب اور سننگ کی ویب سائٹ پر بھی آپ ہمیں سن سکتے ہیں۔ ویب سائٹ کا پتہ ہے cineinc.com۔ مسافر کی ڈائری جاری ہے۔ اگلے یعنی 16ویں ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔